अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई दोस्तों बुजुर्गों, माशाअल्लाह ये मजमा हमारा पुरानों का है और सबका वक्त लगा है। किसी के 3 दिन लगे हैं, किसी का चिल्ला लगा है, किसी के 4 महीने लगे हैं, किसी के बैरून का सफर हुआ है। हमने जहां कहीं भी हम अल्लाह के रास्ते में गए, हम सब ने या तो ऐलान किया है या तो ऐलान सुना है। हमारी, आपकी और सारी दुनिया के इंसानों की कामयाबी अल्लाह पाक ने अपने दीन में रखी है। अरे बोलो, यही ऐलान होता है ना। बच्चों बच्चों को ऐलान याद हो गया और ये बात भी सही है। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से रोक दिया गया और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब इंसान है। अल्लाह करे ये ऐलान हमारे दिलो दिमाग में उतर जावे और हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। आज सारी दुनिया मेहनत में लगी है और हर एक की मेहनत का लुब्बे लुबाब दुनिया की जिंदगी बनाना है। मेरी दुनिया की जिंदगी बन जावे, मैं वेल सेट हो जाऊं, मेरे अपने बच्चों की जिंदगी बन जावे। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने जो दीन अता फरमाया उस पे अल्लाह पाक दुनिया भी बनाते हैं, अल्लाह उसके बदले से आखिरत भी बनाते हैं। एक आदमी दुनिया में भैंस खरीदता है तो उसकी नीयत तो दूध की होती है, लेकिन गोबर फ्री में आता है। एक आदमी आम के दरख्त की बाड़ी खरीदता है तो आम तो उसको मिलेंगे लेकिन साया फ्री मिलेगा। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक की तरफ से जो दीन अता फरमाया है, इस दीन पर अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे, अल्लाह आखिरत भी बनाएंगे। आखिरत तो बदले के तौर पर अल्लाह पाक अता फरमाते हैं और दुनिया अल्लाह पाक चैन सुकून इत्मीनान राहते बरकते अता फरमाते हैं, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। हम इसको अलग चीज न समझे कि दीन पर चलेंगे तो दुनिया हमारी उजड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि दीन पर तो अल्लाह दुनिया को आसान कर देंगे। और अगर हम कुरान पाक को देखेंगे तो सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि पता नहीं कितनी नस्लों के फायदे इस दीन की बरकत से अल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिजर के वाक़ये को बयान किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चले हजरत खिजर, और सूरे कहफ में अल्लाह पाक ने 3 वाक़यात को बयान किया। एक जगह चले एक देहात में, तो देहात वालों ने आपकी मेहमान नवाजी नहीं की, खाना नहीं खिलाया। इस दौरान के अंदर एक यतीम की दीवार नीचे गिर गई और उसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। वह अम्मल जिदारो फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर उसका तस्करा किया। तो खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यतीम के दीवार को सही कर दिया। अगर वो दीवार गिर जाती, खजाना पता चल जाता लोगों को, तो यतीम के माल का नुकसान हो जाता। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि गांव वालों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की
اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ دیوار کو صحیح کر دی. لیکن آگے چل کر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس کی علت کو بیان کیا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا. یہ پورا نظام خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے یتیم کے دیوال کی حفاظت کا کر لینا ایسا کیوں ہوا. اللہ پاک نے آگے چل کر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس یتیم کے دادا پردادا سکر دادا اوپر کی 7ویں پشت کے جو دادا تھے وہ نیک اور صالح تھے, اللہ کے بندے تھے, فرما بردار تھے, اللہ کے احکامات کے پابند تھے اور دین زندگیوں میں تھا. تو ان کی نسل در نسل بیٹا پوتا پرپوتا اس کے آگے 7ویں نسل میں یہ یتیم بچہ پیدا ہوا اور یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک نے پورا نظام چلا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیا کہ دیکھو دین زندگیوں میں ہوگا, اپنی ذات کا, اپنی اولادوں کا, اپنی نسلوں کا, دنیا کا, آخرت کا فائدہ ہوگا. اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے دادا پردادا جو اوپر کی پشت تھے وہ نیک و صالح اور فرما بردار تھے. آنے والی 7ویں نسل کے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے ذریعے سے پورا انتظام کر دیا, قیامت تک کے لیے بتلا دیا اگر دین زندگیوں میں ہوگا تو نسل در نسل اس کا فائدہ ہوتا چلا جائے. ایک آدمی دنیا میں کمائے گا تو اپنی اولاد کے لیے, لیکن اس کے پوتے بھتیجے بھانجے پرپوتے پتہ نہیں وہ تو ہوئے کہ نہیں ہوئے, لیکن اللہ پاک کی طرف سے دین اللہ نے عطا فرمایا. اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا. ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے کسی بھی مسئلے میں کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اس لیے ہمارے ایک استاد سنایا کرتے تھے کہ بھئی قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی. ارے بولے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ کی بے سے. اور قرآن ختم کہاں ہوا؟ والناس کی سین پر. ارے بولو برابر ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ سے شروع ہوا اور والناس پر ختم ہوا. بے اور سین کیا مانا؟ بس اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ارے بولو, بسم اللہ سے لے کر والناس تک بسم اللہ کی بے کو ملا دو اور والناس کی سین کو ملا دو, دونوں کو ملا کر کیا ہو گیا؟ بس اب دائیں بائیں کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور قرآن نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاری, کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں خوشی میں غمی میں سفر میں حضر میں رات میں دن میں جوانی میں بڑھاپے میں مالداری میں غریبی میں ایمانیات میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں سفر میں حضر میں کہیں بھی دین اسلام سے ہٹ کر اگر زندگی کو گزارا تو اللہ پاک کی طرف سے اس بات کا کہا گیا اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کو قبول نہیں کریں گے. یہ لباس اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف, یہ چہرہ اللہ کے احکامات کے خلاف, یہ کھانا پینا سونا اٹھنا شادی خوشی غمی شریعت کے خلاف اگر زندگی کو گزار کر کے آئے گا تو یہ تو سمجھے گا کہ ماشاءاللہ میری زندگی تو بہت اچھی ہے, لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو قبول نہیں کریں گے. صرف اتنا نہیں, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا میں تو ٹینشن پرابلم مسائل مشکلات بے برکتی ذلتی میں رہے گا, دنیا میں تو رہے گا,
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں دین زندگیوں میں لانے کی فکر ہے۔ پیدائش سے موت تک کی زندگی، صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور ایمانیات ہماری زندگی میں، عبادات ہماری زندگی میں، معاملات ہماری زندگی میں، معاشرت ہماری صحیح ہو جاوے اور اخلاقیات ہمارے صحیح ہو جاوے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ صرف دین نہیں بلکہ پورا کا پورا دین۔ دین تو ہر آدمی، ایک آدمی نماز پڑھے گا وہ بھی اپنا آپ کو سمجھے گا کہ میں بھی بولو، ارے بولو دیندار ہوں۔ ایک آدمی نماز روزہ زکات کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اس کی زندگی میں سچائی ہے، وہ بھی اپنا آپ کو کیا کہے گا؟ اپنا جو دیندار تو کوئی نہیں، زندگی میں کوئی جو جھوٹو بولیا نہیں۔ ہمیں تو ایمانیات کی لائن سے، عبادات کی لائن سے، معاملات اور معاشرت کی لائن سے اور اخلاقیات کی لائن سے پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی دعوت ہے۔ اور جتنے اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں یہ پورا دین حقیقت کے ساتھ آ جاوے اس پر وعدے ہیں۔ دین کی باتوں پر کوئی وعدے نہیں اور دین پر ارادہ کرنے پر بھی کوئی وعدے نہیں، اصل تو زندگی میں عمل ہونے چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جنت کا تذکرہ کیا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جتنی جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، آخر میں یہ فرمایا یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں عمل کر کے لائے۔ علم کی بات نہیں، جان کر آئے اس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، بلکہ بولو کیا کر کے آئے؟ ارے بولو عمل کر کے آئے۔ اور عمل اصل ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی نجات چاہتے ہیں اور دنیا کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کیسی ہی تنگی کیوں نہ ہو اگر اس کو دور کرانا چاہتے ہیں تو سوائے دین کے، اللہ کے احکامات کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، اس کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ارے بولو دین کا کوئی آپشن ہے؟ یہ نہیں تو یہ، دنیا میں تو ہے، یہ ٹرین گئی تو یہ ٹرینیں بند ہو گئی تو فلائٹ بند ہو گئی تو اور کچھ، دنیا میں اس کے آپشن ہیں لیکن دین کا کوئی آپشن نہیں۔ دین تو ہر حالت میں لانا پڑے گا، دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانی پڑے گی۔ ریاض الصالحین کے ابتدا میں ایک قصہ بیان کیا ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے کہ پورا دین حقیقت کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے مسائل اللہ حل کر دیتے۔ 3 دوست تھے اور وہ چلے، رات کا وقت ہو گیا، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی 4 اسٹار 5 اسٹار کوئی ہوٹل نہیں تھی۔ اب کیا کریں گے؟ رات کو گزارنے کے لیے ایک پہاڑ کی گوہ میں، کوفہ میں اندر چلے گئے، رات گزار کر کے صبح میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اب اللہ کا نظام اوپر سے پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر جہاں سے یہ داخل ہوئے تھے اس دروازے کو بند کر دیا، فیٹ ہو گیا۔ اب یہ تینوں کے تینوں اندر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ کھائے پیے بغیر کتنے دن چلیں گے۔ آپس میں مشورہ کیا، بھائی ہم پھنس گئے ہیں اور ہم کو نکلنا ہے، اور کوئی ایسا موبائل نہیں ہے کہ باہر والے کو اطلاع کرے، کوئی کرین نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو ہے نہیں، اور ٹیکنالوجی دین کے سامنے فیل ہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اپنی زندگی کا کوئی عمل تلاش کرے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے اللہ سے کہنا شروع کیا، اے اللہ میرے ماں باپ تھے
اور میں بکریوں کا چرانے والا، روزانہ بکری چرا کر شام کو آتا تھا اور اس میں سے دودھ نکال کر میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کی ضرورت کا انتظام کرتا تھا۔ میرے دل میں ماں باپ کی عظمت تھی۔ ایک دن میں تاخیر سے آیا، جب میں آیا تو ماں باپ سو گئے، انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ جب یہ بیدار ہوں گے میں ان کو پلاؤں گا۔ میرے بچے آ کر کہنے لگے ابو ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن میری طبیعت نے اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے میں ان کو پلاؤں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، تو کیا کہیں گے؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے اللہ جیسے بچپن میں رحم کا معاملہ کیا تو بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کر۔ ماں باپ تو ماں باپ ہے۔ اللہ ہم تمام کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ساری زندگی خون کے آنسو روئیں گے، لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں۔ اور دنیا میں اگر کسی عمل کا نقدی بدلہ ملتا ہے تو جیسے آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ایسے اس کی اولاد اس کے ساتھ معاملہ کرے گی۔ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، اور سنایا کرتے تھے ایک مرتبہ میں عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بیٹا اپنے باپ کی پٹائی کر رہا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کیا کرتا ہے؟ اس کی برکت سے تو دنیا میں آیا، یہ گیلے میں سو کر تیرے کو سوکھے میں سلایا، انہوں نے اپنا خون کا دودھ بنا کر تیرے کو پلایا، اور تو یہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ باپ نے کہا حافظ صاحب چھوڑ دو، ارے یہ تمہاری پٹائی کر رہا ہے، بولے چھوڑ دو، اس کو میری پٹائی کرنے دو، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کی پٹائی کی ہے۔ ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ سے دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بولو اچھا معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، بچے انتظار میں تھے، لیکن میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کی ضرورت کا انتظام کروں۔ جب میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی میں نے پہلے ماں باپ کی ضرورت کا انتظام کیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ یہ خالص تیرے لیے اگر ہم نے کیا ہے، آج ہم مشکلات اور مصیبت میں پھنسے ہیں، ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ عمل کے سامنے دنیا کی ٹیکنالوجی ارے بولو فیل ہے۔ ہاں، جو چیز اعمال کی برکت سے ہوگی وہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی، دین کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ پتھر تو تھوڑا سا نیچے اتر آیا، لیکن اتنا کہ ہوا آ سکے، باہر کی روشنی آ سکے، ابھی کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ ایک تہائی پتھر کھل گیا، کوئی کرین نہیں، کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں کہ آپ نے یہاں بٹن دبایا اور فور ویلر کے دروازے کھول گئے، آپ نے ایئرپورٹ کے اوپر قدم رکھا اور آٹومیٹک دروازے کھول گئے۔ یہ اعمال ساری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے بتلایا۔ اللہ کا ایک ایک حکم دنیا اور آخرت کی اور دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے۔ ہم نے اس کی طاقت کو پہچانا نہیں۔ نماز کتنی بڑی طاقت ہے، روزہ کتنی بڑی طاقت ہے، صدقہ کتنی بڑی طاقت ہے، صلہ رحمی کتنی بڑی طاقت ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے اللہ میری عمر میں میرے مال میں برکت دے، میری عمر میں اضافہ کرے، اور دوسری ایک جگہ فرمایا کہ آدمی جب صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا، اللہ پاک اس کا پل صراط پر چلنے کا راستہ آسان کر دے گا، اور اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔
वुजू कितनी बड़ी ताकत है, एक एक हुक्म। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मुस्तहब वाला अमल कितनी बड़ी ताकत रखता है। एक मर्तबा एक जमात एयरपोर्ट पर वुजू कर रही है। वुजू के दरमियान के अंदर आदमी फराइज जो 4 फर्ज है उसको भी अदा करेगा, सुन्नत को भी अदा करेगा, मुस्तहब का भी अमल है। जैसे सर का मसा करना फर्ज है, कानों का मसा करना सुन्नत है, और गर्दन का मसा करना बोलो मुस्तहब है। आदमी अपना दोनों हाथ की तरी गर्दन पर फेरता है। अरे बोलो फेरता है कि नहीं? एक आदमी पीएचडी किया हुआ बैठकर देख रहा है। जब उसने वुजू कर लिया, दोनों का फ्लाइट एक ही है। अब आदमी फ्लाइट में जाने वाला एक दूसरे को पूछेगा, भाई कहां के हो, क्या करते हो, कहां जा रहे हो, ये सब बातें हो गई। और इस पीएचडी किए हुए आदमी ने उस मुसलमान को जिसने वुजू किया, उसने यूं पूछा कि तुम्हारे यहां पागलों की हॉस्पिटल कितनी है? इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये कोई सवाल है, लेकिन चलो जवाब दे दो। उसने कहा हमारे मुल्क में 7 हॉस्पिटल ऐसी है जिसमें पागलों का इलाज किया जाता है। फिर ये मुसलमान जिसने वुजू किया, उसने उस पीएचडी को पूछा कि तेरे शहर में कितनी है? तूने मेरा तो मालूम कर लिया कि मेरे मुल्क में 7 हॉस्पिटल हैं, तेरे अपने शहर में कितनी है? तो उस पीएचडी ने बतलाया कि मेरे शहर में 700 हॉस्पिटल है। फिर वो पीएचडी कहने लगा, अब मेरे को पता चल गया कि तुम्हारे मुल्क में पागलपने की और दीवानगी की हॉस्पिटलें कम क्यों है। इसलिए कि मैंने पीएचडी के नतीजे पर यहां तक पहुंचा हूं कि जो आदमी एक दिन में 5-7 मर्तबा अपने हाथों को तर करके गर्दन पर फिराता है, अल्लाह पाक उसको दीवानापन की हिफाजत फरमा देते हैं। तुम तो वुजू करते हो, मुस्तहब वाला अमल करते हो, रोजाना तुम 5-7 मर्तबा 10 मर्तबा वुजू कर लेते हो, और तुम अपने हाथ की तरी को गर्दन पर फिरा देते हो। अब मेरे को पता चला कि तुम्हारे यहां हॉस्पिटलें कम क्यों है। अब जिस शरीयत का मुस्तहब वाला अमल इतना कीमती होगा, उस शरीयत का सुन्नत वाला अमल, उस शरीयत का वाजिब, उस शरीयत के फराइज और उस शरीयत के जिस मेहनत के जरिए से दुनिया में फराइज जिंदा हो, जिसको उमुल फराइज कहते हैं, बोलो उसको दुनिया में कितनी बड़ी आखिरत के बनने का अल्लाह पाक उसको जरिया बनाएंगे। इसलिए कहने वाले कहते हैं एक एक सुन्नत 7 जमीन 7 आसमान से ज्यादा वजनी है। अल्लाह करे हमारी इस मजलिसों के अंदर हम अपनी जाती जिंदगी को देखें, और खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, शादी में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में, कितनी मेरे अल्लाह के नबी की सुन्नतें मेरी जिंदगी में मौजूद है। एक बुजुर्ग एक मर्तबा मस्जिद में उल्टे पैर से दाखिल हो गए, आसमान से गैबी आवाज आई, बैलों की तरह हमारे घरों में दाखिले का तरीका भी मालूम नहीं। इसलिए अल्लाह पाक ने एक दीन अता फरमाया है, और जिंदगी में दीन आसान है। अद्दीन युसरुन, अल्लाह पाक ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बतलाया। एक आदमी दुनिया में साइकिल चलाना चाहता है, लेकिन उसके दोनों पैर कटे हुए हैं, बोलो साइकिल चलाएगा? अरे बोलो। लेकिन एक आदमी दीन पर चलना चाहे तो, जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं, वो दीन पर, शरीयत पर चलना चाहे तो। एक आदमी नाबीना है, बोलो गाड़ी चलाएगा? अकेला चलेगा? नहीं। लेकिन दीन पर, अरे बोलो। ये जितने हमारे माजूरीन ने जो कान से सुनते नहीं, आंखों जुबान से बोलते नहीं है, ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन दीन पर अमल कर सकते हैं। ये बयान नहीं कर सकते, ये कुरान नहीं पढ़ सकते, ये कलमा नहीं पढ़ सकते जुबान से इशारा, लेकिन दीन पर चल सकते हैं।
اللہ پاک نے دین کو آسان فرمایا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم خود نہ کریں. تو وہ دوسرا آدمی آگے بڑھا، اس نے اللہ کے سامنے کہنا شروع کیا، اے اللہ میرے کو تو نے مال دیا تھا اور میں احسان کرتا رہتا تھا، لیکن میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میرے کو اس سے بڑی محبت تھی، اور میں انتظار میں تھا کہ کوئی موقع پر یہ آئے گی تو میں اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کروں گا. ایک موقع ایسا آ گیا کہ یہ محتاج بن گئی اور اس کو مال کی ضرورت تھی. اس نے آ کر یوں کہا، بھائی صاحب میرے کو یہ تکلیف ہے، میرا کچھ انتظام کر دو. میں نے کہا بھائی تیری ضرورت تو میں پوری کر دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کروں. اب وہ مجبور تھی اور وہ تیاری پر آ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے برائی کی نیت کی، اس نے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. بس اتنے جملے نے میرے تمام گناہوں کے جذبات کو ختم کر دیا اور میں نے فوراً اپنے آپ کو روک دیا. اتنے جملے پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے جملے پر کہ اللہ سے ڈر. میرے بھائی اللہ سے ڈر، یہ لذتیں تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کا گناہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گا. میں نے چھوڑ دیا، اے اللہ میں نے اس کی مدد کی، اس کو روانہ کر دیا. اے اللہ یہ خالص عمل تیرے لیے میں نے کیا. آج ہم مشکلات اور مصیبت میں ہے، اے اللہ تو ہماری مصیبت کو دور کر دے. بس اللہ کا کرنا کہ دوسرا 1/3 پتھر ہٹ گیا. یہ قیامت تک کے لیے ہے. مسائل کا حل اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. مال ہوگا، عہدہ ہوگا، کرسی ہوگی، پڑھائی لکھائی ہوگی، اتنا بینک بیلنس ہوگا، خدا پاک کی قسم اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی تو کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہے، اللہ پاک کی طرف سے 2 وعدے ہیں. ایک تو جہاں چاروں طرف سے بند دروازے نظر آئیں گے، لوگ کہتے ہیں بھائی کہیں سمجھ نہیں پڑتی، جہاں سمجھ نہیں پڑتی ہے وہاں اللہ پاک نے فرمایا تقوی اختیار کر لو. اور دوسرا پر روزی میں بہت پریشان چھو، جہیں ہاتھ ناکھو جو تمہارو نقصان تھائے چھے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ پاک کی طرف سے 2 وعدے ہیں. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نکلنے کا انتظام کر دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا جو آدمی کا وہم و گمان نہیں ہوگا. ہمارے لیے تو 6 اسباب ہے. ارے بولو ہمارے پاس کتنا ہے؟ دکان، فیکٹری، جاب، کھیت، مزدوری اور وراثت. ارے بولو یہ ہے نا، اس کے علاوہ ہمارے پاس نہیں. لیکن اللہ پاک کے یہاں 6 ہے. ارے بولو 6 اسباب ہے، 600 ہے، 6000 ہے، 6 کروڑ ہے، 6 ابج ہے. ارے کروڑوں ابجوں خربوں اللہ کے اسباب ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور اس تقوی کی بنیاد کے اوپر مولانا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صحابی مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کرنے کے لیے گئے، اپنی ضرورت کے لیے گئے. وہاں دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، تو ایک چوہے کو پکڑ لیا. چوہا دنیا میں نقصان پیدا کرتا ہے. ارے بولو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھ لو، لوگ چوہے کو پکڑنے کے لیے پنجرے رکھتے ہیں اور اس میں گھی والی روٹی رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ پکڑ کر ہمارے نقصان سے حفاظت ہو جاوے. لیکن جو ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہے وہ اللہ پاک چاہے تو وہ نفع کی شکل پیدا کر دیتا ہے. اب ایک چوہے کو جب پکڑ لیا تو دوسرا چوہا آیا. اگر یہ نر ہے تو وہ مادہ ہے. اپنی زبان حال سے کہنے لگا میرے شوہر کو چھوڑ دو. اگر وہ مادہ ہے اور یہ پکڑا گیا نر ہے تو اپنی زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ میرے. اور اگر یہ مادہ ہے اور وہ نر ہے تو میری بیوی کو. ارے بولو نا یار.
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نر مادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہ خالی انسانوں میں ہوتے ہیں؟ ہر مخلوق میں ہوتے ہیں. تو وہ کھڑے ہو کر کہ بھئی چھوڑ دو، لیکن نہیں چھوڑا. تو وہ چوہا اپنے بل اور سوراخ میں گیا. دیکھو سمجھ اللہ نے دی، انتظام اللہ پاک کرتے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی دیں گے آدمی کا وہم و گمان نہیں. کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ بولو چوہا کبھی روزی دے وے، لیکن اللہ نے کر کے بتلایا. یہ ہمارے تمہارے لیے کہ دین میں نفع ہیں، اللہ کے احکامات میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، تقوی میں، طہارت میں، توکل میں. اللہ پاک کے وعدے ہی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے. صلہ رحمی میں فائدے ہیں، صدقہ اور خیرات میں فائدے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے، ہم صدقے کو بڑھائیں گے. جب آدمی صدقہ دے گا اس کے جیب سے مال ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہارے مال میں اضافہ کریں گے. تو وہ سوراخ میں گیا، ایک سونے کا سکہ. پہلے کیا چلتے تھے بولو؟ سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. آج کی طرح کاغذ کو چھپا کر نوٹوں کی شکل نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اعمال بھی سچے اور پکے تھے، انسان بھی پکے تھے، تو ان کی کرنسی بھی بولو، ارے بولو. اور آج ہم تم کو تو نہیں کہہ سکتے، تم تو سب جنید بغدادی ہو، لیکن ہم لوگ تو ڈپلیکیٹ ہے. تو وہ سونے کا ایک سکہ لے کر آیا اور اس نے ڈالا. لیکن صحابہ تھے، انہوں نے ایک سکے پر نہیں چھوڑا. میں اور آپ ہوتے تو چلو جلدی سونے کا سکہ ہے چھوڑ دو، نہیں. وہ انتظار میں کھڑا رہا چوہا، اب تو میرے بھائی کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ گیا دوسرا سونے کا سکہ لے کر آیا، اب تو میرے بھائی کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے. ایسے 16 سکے لے کر آیا. کتنے بولو؟ سونے کے 16 سکے لے کر آیا. اور آخری میں خالی پھٹی ہوئی تھیلی بھی لے کر پھینک دی. کیا ہوا؟ بولے اب تو کچھ بھی نہیں ہے. مقداد ابن اسود نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. اب اس کو چوہے کو چھوڑ دیا اور سیدھا گھر جا کر بیوی کو کہنے لگے آج تو بہت کمایا پڑے، ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہو گیا. ایسا نہیں کہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے نبی آج ایسا ہوا، اس طریقے سے ہوا. اور چوہے نے 16-17 اشرفیاں لا کے رکھ دی. مسئلہ پوچھا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہمارے علم کے نمبر کے ذریعے سے تحقیقات کا جذبہ، یہ ہم 6 نمبر کا مذاکرہ کرتے ہیں، لیکن 6 نمبر وقت پر حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں اجاگر ہو. انہوں نے فوراً جا کر پوچھا اے اللہ کے نبی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزی اللہ کی طرف سے تم کو دی گئی ہے، جاؤ اس کو استعمال کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ساری دنیا کہے گی کہ مندی چل رہی ہے. میں نے ایک آدمی کو پوچھا بھائی کیا بات ہے آج کل تیری سیزن؟ بولے اپنے تو 360 دن کی سیزن ہے. تو ہمارے لیے تو دین اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ آسمان سے برکتیں اتاریں گے، کہ آدمی ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارے گا تو پھر اللہ پاک برکتیں آسمانوں سے اتاریں گے. برکتیں سیزن میں نہیں ہے، برکتیں دکان میں نہیں ہے، برکتیں زیادہ محنت میں نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ارے بولو برکتیں کہاں سے آئے گی؟ برکتوں کا تعلق کس سے ہے؟ آسمان سے. ہم دھوکے میں ہیں، دکان، مکان، فیکٹری، دنیا کا ملک، نہیں اس سے برکتیں ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جا کر دیکھو 5 لاکھ آدمی گلف میں ہیں اور پریشان اور ٹینشن میں ہیں. ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ بولے 10-20 لاکھ روپے کا زمین بیچ کر ابا نے بھیجا ہے، ابھی 5 سال ہو گئے وہ قرضہ بھی پورا نہیں ہوا، ہم ابا کو کیا دیں گے؟
दुनिया के मुल्कों में जाकर रोजी का मसला हल नहीं होगा। रोजी के मसले के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर वलव अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, अगर ये ईमान और तकवे के साथ जिंदगी को गुजारे, अल्लाह पाक का वादा है अल्लाह उनको आसमान से बरकतें उतारेगा। और अल्लाह पाक का वादा है या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि, अरे बोलो हक़्क़ुन, ए लोगों अल्लाह का वादा हक है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से दुनिया में ज्यादा सच कहने वाला कोई नहीं। अल्लाह जो कह देवे वो आखिरी लकीर है, इसके ऊपर दुनिया की अकलें काम नहीं करेगी। वलव अन्ना अहलल कुरा, जाबिर इब्न अब्दुल्ला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, खंदक का मौका है, पत्थर बंधे हुए, भूख का आलम है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने देखा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में चल रहे, अपने घर गए, बीवी को पूछा कितने आदमी का खाना है, बोले एक बकरी का बच्चा और कुछ सेर जौ है, 5 या 6 आदमी खा सकते हैं। जल्दी से कहा जल्दी से तू खाना तैयार कर ले, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। अल्लाह के नबी आपके साथ 4-5 आदमी को, जाबिर इब्न अब्दुल्ला के घर दावत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 के मजमे में ऐलान कर दिया, चलो सब के सब जाबिर इब्न अब्दुल्ला के घर दावत है। कर सकते हैं मैं और आप? अरे अगर 500 को वलीमे में दावत दी है, बोलो खाना कितना आदमी का पकाएंगे? अरे बोलो, अरे बोलो, बराबर है, बोलो 600 का पकाएंगे, ज्यादा ही पकाएंगे, घट नहीं जावे। लेकिन बरकतें तो देखी। और एक बुजुर्ग तो यूं फरमाते हैं कि बरकत का कोई तर्जुमा नहीं है भाई, बरकत का तर्जुमा पूरी डिक्शनरी उठा के देख लो। बरकत तो बरतने से पता चलेगा। और यार बहुत बरकत थी गई, उसकी कोई व्याख्या नहीं है कि भाई उसका क्या माना, कैसे समझावे, वो तो जात अनुभव से पता चलेगा। भाई बहुत बरकत थी, ये बरकतें हैं। तो ये तो घबराए जाबिर इब्न अब्दुल्ला, जल्दी से घर गए। अरे बीवी को कहा तूने 5 का पकाया है और वहां तो 1000 की दावत चल रही है। लेकिन वो तो ईमान सीखा हुआ था। अरे बोलो, अल्लाह की मददों को देखकर अपनी जिंदगी को गुजारते थे। और कयामत तक के लिए अल्लाह पाक ने इनको रुतबा जो दिया है, क्या कहा, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान, ये अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह पाक इनसे राजी हो गया। क्या इनके पास फैक्ट्रियां थी? क्या था बोलो, अरे बोलो क्या था? दीन, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के नबी की सुन्नतें, सारी दुनिया के इंसानों के बीच में जाकर यूं कहते थे कुनू मिसलना, हमारे जैसे हो जाओ, हमारे जैसा ईमान, हमारे जैसी इबादत, हमारे जैसे मामलात, हमारी जैसी माशरत, हमारे जैसे अखलाक, हमारी जैसी कुर्बानी, हमारे जैसा इल्म, हमारा, ये पूरी दुनिया के बीच में मैं और आप अपनी बीवी को नहीं कह सकते। मैं तो नहीं कह सकता मेरे जैसी हो जा, तुम कह सकते हो? अरे बोलो कह सकते हो? હવે ખબર છે બધું, क्या कहेगी? હવે બેહોને હવે બધી ખબર છે। लेकिन वो सारी दुनिया के इंसानों के बीच में कहते थे कुनू मिसलना, हमारे जैसे हो जाओ। अच्छा, इनकी सोच ही बहुत ऊपर की दीन की थी। साहबा चलते, ताबीन चलते, और चलते चलते एक किला फतह नहीं हो रहा, गांव फतेह हो गए, किला फतह हो गए, शहर फतह हो गए, एक किला अटक गया। अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही, किला फतह नहीं हो रहा। ये नहीं देखा कि हम कितने, ये कितने। अरे बोलो, हमारे पास क्या, इनके पास क्या? नहीं, उन्होंने सबको जमा किया आमिर साहब ने। भाई कोई अल्लाह का हुक्म, कोई अल्लाह के नबी की सुन्नत तो नहीं छूट रही। पूरी जिंदगी को देखा, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, आंखों में, जुबान में, कान में, दिल दिमाग में, कोई अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूट रहा है। अच्छा भाई कोई अल्लाह के नबी की सुन्नत, तो सबने देखा भाई सुन्नत भी बराबर है। एक साथी खड़े होकर कहने लगे अमीर साहब एक सुन्नत छूट गई। अरे बोलो कितनी? मैं और आप कह सकते? मैं तो कभी कभी पूछता हूं, लेकिन तुम लोग तो सब जुनेद बगदादी हो, इससे तुमको पूछते हुए तो मेरे को डर लगता है। वरना मैं मजमे में पूछता हूं कि रोजाना दिन में 2-3 मरतबा कुर्ता पायजामा हम लोग पहनते हैं। अरे बोलो पहनते हैं कि नहीं? सुबह में पहनते हैं, दोपहर में सोए तब पहनते हैं।
میں پوچھتا ہوں کبھی کبھی کہ بھئی کرتا پہننا سنت ہے کہ پائجامہ پہننا سنت ہے؟ ارے بولو، سوچ سمجھ کے جواب دینا، آگے میں نہیں پوچھوں گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک زندگی دی، تو انہوں نے بھائی اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ تو وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی، ایک سنت، ایک نماز میں 51 سنت ہے، پانی پینے کی 7 سنت ہے، مسجد کے داخلے کی سنت ہے، رخصتی کی سنت ہے، کاروبار کی سنت ہے، کوئی گراہک آ جاوے اس کے ساتھ لین دین سنت ہے۔ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن ورجح، جب بھی تولے تو تھوڑا سا جھکتا دے، یہ سنت نہیں، یہ تو مستحب کا عمل ہے، لیکن اس کی برکت ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گئے، 4 مہینے لگا کر آئے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بیٹوں میں سن کر آیا ہوں، جب بھی تولے تو تھوڑا سا جھکتا دے وے۔ اب ان کا کاروبار سونے اور چاندی کا تھا۔ ارے بولو کون سا کاروبار تھا؟ تو ایک بیٹا کہنے لگا ابا چنے ممرے کا دھندا نہیں ہے، چنے ممرے ہوئے تو آدمی 5-10 گرام دے دے وے، یہ کون سا دھندا ہے؟ سونے اور چاندی کا۔ لیکن ابا نے کہا کہ نہیں، میرے نبی کی بات ہے، اور جب بھی تولے تو جھکتا دیوے، اور میرے نبی کی بات میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، یہ یقین بنا کر آئیے۔ معاملات اور معاشرت کے دین کی بات چل رہی۔ تو 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا تھوڑا زیادہ سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ 50,000 روپے کا تولا سونا، 50,000 روپے کا چل رہا ہے نا، 50 سے بھی اوپر ہوگا، اور اس میں کمائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم 1 گرام جھکتا دیوے، ایک تولے میں 1 گرام اگر جھکتا دیوے، 10 گرام کا تولا تقریباً، تو 1 گرام اگر جھکتا دیوے تو کتنے روپے ہوئے؟ تو 5,000 تو نفع نہیں ملتا۔ وہ سمجھدار سوچ رہے ہوں، جو عقل کی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں نا، وہ پوری زندگی حساب ہی لگاتے رہتے ہیں۔ چلے میں جائیں گے تو یہ ہوگا، نہ بیرون جائیں گے تو یہ ہوگا، نہ دھندا پن ہوگا، تو ارے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اللہ اس کا بدلہ بولو، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک آدمی مرید آ کر کہنے لگا مولانا آپ کا کرتا پائجامہ برکتن دے دو نا، میں پہنوں گا، میرے اندر بھی برکت آئی۔ تو کہتے ہیں نا چائے سے کتلی زیادہ گرم ہوتی ہے۔ ان کا جو خادم تھا اس نے کہا کہ حضرت ہم تو بھی سفر میں ہیں، افریقہ چل رہے ہیں، چائنا تک جانے کا ہے، تو مولانا کے جتنے کپڑے سب دے دے۔ اس نے مانگے تھے کتنے، لیکن وہ خادم کی برکت سے اس آنے والوں کو 2-3 جوڑی تھی، وہ سب مل گئی۔ اب یقین تھا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، جو آدمی اللہ کے نام پر لگاتا ہے اللہ پاک اس کا بدلہ دیتے ہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اور قرآن کا وعدہ بولو حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ مولانا جب چائنا پہنچے اسی سفر میں، ایک آدمی ایئرپورٹ پر آیا اور 6 جوڑا لے کر آیا مولانا کے ناپ کا سی کر کے۔ مولانا کا اسی خادم کو دے دو جس نے میرے کو روکا تھا۔ تو وہ خادم تو اور تھا نا، اس نے اس کو پوچھا کہ تیرے کو کیا خبر کہ مولانا یہ کپڑا پہنتے، تیرے کو کیسے پتا چلا کہ مولانا کا ناپ یہ ہے؟ اس نے اس کو پوچھا۔ اس نے کہا میں ایک مرتبہ رائے آیا تھا، اور میں پاکستانی ہوں، اور میں چائنا میں رہتا ہوں، میرا کاروبار ہے، اور میں درزی ہوں، اور میری دکان ہے کپڑے کی۔ میں نے مولانا کو وہاں کہا تھا کہ مولانا میں آپ کو 2-3 جوڑا ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تو مولانا کا میرے کو ضرورت نہیں، لیکن میں نے مولانا جو کرتا پہنتے تھے وہ دیکھ لیا کہ کون سا پہنتے، اور میں نے ان کے جو کرتا پائجامہ لٹکا تھا تو میں نے ناپ لکھ لیا کہ جب یہ آئیں گے چائنا کے اندر
تو میں ان کو ہدیہ کروں گا. ابھی میرے کو پتا چلا 8-10 دن پہلے کہ مولانا آ رہے, تو میرے کو یاد تھا, ان کا ماپ میں نے نکالا اور وہ کپڑا جو پہنتے تھے وہ میں نے جلدی سے سی کے تیار کر کے دے دیا. اب یہ پورا نظام کس نے چلایا؟ ارے بولو. اب مولانا کو یقین اللہ کے, میں اور آپ تصور کہ بھئی 2-5 دھندے, اللہ کے یہاں تو کروڑوں ابجوں خربوں اللہ پاک کی طرف سے اسباب ہے. اس لیے تو وہ امیر صاحب نے سب کو جمع کر کے, بھائی کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ ایک نے کہا امیر صاحب ایک سنت چھوٹ رہی ہے. کون سی سنت چھوٹ رہی ہے؟ تو بولے مسواک کرنے کی سنت. ارے بولو, اللہ کی مدد رک گئی ایک سنت کے چھوٹنے کے اوپر, اور جب مسواک شروع کر دیا سب نے اور مسواک کرنے لگے تو پھر وہ قلعہ فتح ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ اللہ کی مدد اتر گئی. سنت چھوٹی ہوئی تھی, اللہ کی مدد چھوٹی ہوئی رکی ہوئی تھی, اب سنت پوری ہو گئی تو اللہ کی مدد بھی بولو, اللہ کی مدد بھی اتر گئی. تو نتیجہ تو اللہ کی مدد پر ہے. تو اس نے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نے کہا کہ اگر ہم 1 گرام بھی زیادہ دے تو کتنے روپے؟ 5,000. تو 5,000 تو نفع نہیں ملتا. چلو آدھا گرام, اگر چھپتا دے آدھا گرام تو کتنے ہوئے؟ ارے بولو, تو 2,500 بھی نہیں ملتے. 1/4 گرام زیادہ دے, 1/4 گرام تو کتنے؟ 1,250 بھی نہیں ملتے. عقل کا دخل ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دین عقل کی بنیاد کے اوپر ہوتا تو جو خفین چمڑے کے موزے پر جو ہم مسا کرتے, مسا کہاں کرتے؟ اوپر کے حصے میں, اور پیر بگڑتا ہے نیچے کے حصے میں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسا نیچے ہونا چاہیے, لیکن عقل دین کو عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. موزے کے اوپر کے حصے میں خفین کے اوپر ہم مسا کرتے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دین عقل کی بنیاد پر ہے ہی نہیں. تو وہ جو چھوٹا بیٹا تھا وہ عقل کی بنیاد کے اوپر تولتا تھا, لیکن ابا نے کہا کہ نہیں, زن ورجہ, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی تولو تو جھکتا دو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے. وہ تو ہے کہ بھئی 1 کلو 1,000 گرام کا پیسہ لیا تو 1,000 گرام دینا یہ تو ضروری ہے, لیکن اوپر 1-2 گرام دینا یہ مستحب ہے. ابا نے کہا کہ نہیں, عمل کرنا پڑے گا. عمل کیا. وہ 3 بیٹے تو ابا کے موافق ہے, لیکن چوتھا بیٹا بہت نقصان ہوگا, بہت نقصان ہوگا. 31 مارچ کو جب حساب لگایا تو جو ہر سال 5 لاکھ ملتے تھے اس کی جگہ پر 15 لاکھ ملے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی کی بات کے اور ہمارے نبی کا مستحب والا عمل بھی کریں گے, بولو اس میں دنیا اور آخرت کا نفع ہے, نقصان نہیں ہوگا. اللہ کا ایک نظام. تو امیر صاحب نے جب دیکھا کہ مسواک والا سنت والا عمل کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے نظام چل گیا اور اللہ کی مدد اتر گئی. تو اللہ کے احکامات دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے. تو اس عورت نے جب یوں کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, تو اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا. اس عمل کی برکت سے 1/3 پتھر اور کھل گئے. پھر تیسرے کا نمبر آیا. ارے بولو کتنے آدمی تھے؟ 3 تھے. پہلے کا اور دوسرے کا تو باری پوری ہو گئی, اب تیسرے کا آیا. میں اور آپ دکھا سکتے ہیں کوئی عمل؟ ہمارے ایک رشتے کے ماموں تھے, ایک دن رو کر کہنے لگے میرے بھانجے ایک بات میں تیرے کو کہوں, میرے لیے دعا کر. زندگی میں 1 مرتبہ 2 رکعت ایسی اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھرانے تک میں اور میرا اللہ اس کے علاوہ درمیان میں کوئی نہ آوے. 1 مرتبہ اللہ ایسی نماز کی توفیق دے گا تو میرے کو یقین ہے اس 1 مرتبہ کی نماز کی برکت سے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تو کریم ہے, رحیم ہے. اور تیسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے آ کر یوں کہا, اے اللہ میرے یہاں کچھ مزدور تھے
اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدوری دینے کا حکم ہے. روزانہ میں ہر ایک کو 54 دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک مزدور ناراض ہو کر چلا گیا, اس کی 54 میں نے جمع کر لی امانت کے طور پر. وہ تو چلا گیا ناراض ہو کر چھوڑ کر کے. میں نے اس کے ذریعے سے انڈا خریدا, پھر انڈے کے ذریعے سے مرغی کا بچہ ہوا, پھر وہ بڑھتے گئے, پھر میں نے بکری اور اس کا ریور, اور ہوتا ہوتا ایک مرتبہ میرے سامنے سے گزرا, اس کو اپنی 54 یاد آ گئی اور آ کر میرے کو کہنے لگا سیٹھ صاحب میں بھوکا ہوں, اور اس دن میں ناراض ہو کر مزدوری کی, لیکن مزدوری کی 54 لیے بغیر میں چلا گیا, آپ میرے کو 54 میری مزدوری دے دو. وہ آیا اور وہ پورے کمپاؤنڈ میں لے گیا جس میں گائے بھی ہے, بکریاں بھی ہے, مرغیاں بھی ہے, جانور ہے. بولے سب کے سب تیرا ہے. ارے سیٹھ صاحب میرے ساتھ مذاق کا معاملہ مت کرو, میں تو وہ 54 لینے کے لیے آیا ہوں. ارے وہ 54 امانت داری سے میں نے اس کو آگے بڑھائی, اور یہ سب مال اسی میں ہوا ہے, یہ سب تیرا ہے. وہ دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا, اور یہ آدمی اللہ کو کہنے لگا اے اللہ ہم مشکلات میں ہے, یہ عمل خالص تیرے لیے میں نے کیا ہے, اگر آج تو ہماری اس عمل کو قبول کر کے ہم کو نجات دے دے. اللہ پاک کا نظام, وہ پتھر نیچے اتر گیا اور یہ سیدھے کے سیدھے نکل گئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے پہلا جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا تھا وہ معاشرت والا دین ہے. ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا, وعاشروہن بالمعروف. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا اپنے بیویوں کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کا, خیر کا معاملہ کرو. ہم سمجھتے ہیں نان, نفقہ, روٹی, کپڑا, مکان ان کا حق ہے, نہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اولادوں کو اور اپنے بیویوں کو دین سکھلاؤ. کیا میں نے اور آپ نے کبھی ان کی اتحیہ, ابھی کہاں جا رہے ہیں, او بھائی کہاں جا رہے ہیں, ابھی اب کہیں جانے کا نہیں, جب تک کہ دعا مکمل نہ ہو. جو گاڑی میں, فاسٹ گاڑی میں بیٹھ گئے احمدآباد تک اور تم نے ٹکٹ کاٹ لی, پھر بولو, ارے بولو, تو تم سب احمدآباد کے فاسٹ بس میں بیٹھ گئے, اب کہاں اترو گے, ارے بولو کہاں اترو گے, جس وقت میں آپ کا اسٹیشن آئے گا. اب تو سب بیٹھو گے نا انشاءاللہ. ہاں, اپنے فاسٹ گاڑی میں بیٹھ گئے. آدمی کہے گا کہ یار وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے پیشاب روکنے کی طاقت اللہ نے بندوں میں رکھی ہے کہ نہیں. بھوک بھی, دوپہر کا کھانا سیزن میں کب کھاتے ہیں, تو کیا بات چل رہی تھی. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہ بھئی دین سکھلاؤ, تو میں نے اور آپ نے کبھی اپنی بیوی کی اتحیات سنی, ارے بولو, دعائے قنوت سنی, ان کو فرائض اور واجبات بتلائے, ان کو حیض اور نفاس کے مسائل کون بتلائے گا, ہماری ذمہ داری ہے. ان کو نماز صحیح کرانے کی ذمہ داری, ان کا وضو صحیح کرانے کی ذمہ داری یہ مردوں کے ذمہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, اور یہ گھر کی تعلیم کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے ایسی تعلیمات اللہ والوں نے دنیا میں کر کے بتلائی ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے اس کے ذریعے سے کتنے گناہ, کتنے خرافات. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو دین سکھلایا, آگے دین پڑھانے کے لیے بغداد کی طرف بھیجا. اب قافلے جا رہے تھے, اس لیے کہ موٹر گاڑیاں اور یہ فلائٹ وغیرہ تو نہیں تھے, قافلے چلے, رات کا قیام کرتے تھے, دین کو آگے بڑھتے تھے, کبھی دین کا قیام کرتے تھے, رات کو آگے بڑھتے تھے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ڈاکوؤں کی جماعت آ گئی, سب کو لوٹ لیا. لیکن گھر کی تعلیم تھی, ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, ان کو دین سکھلاؤ. بیٹے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے, بیٹے گھر میں داخل ہوں گے تو السلام کہیں گے, جب گھر کا دروازہ بند کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے. بیٹے سیدھے پیر سے جوتے پہننا, اور گھر سے باہر نکلنے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ. بیٹے رات کو دودھ پینے پر یہ دعا, بیٹے صبح اٹھنے پر
یہ سکھلانا پڑے گا، یہ دین زندگیوں میں عمومی کرنا پڑے گا، اور ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا پڑے گا۔ ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ہو، تہجد کی اشراق کی اوابین کی تہجد کی نماز کی پابندی ہو، ہمارے گھروں کے اندر بچوں کی زندگیوں میں دین آوے، نوجوانوں کی زندگیوں میں دین آوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آوے۔ ایک ایک صحابی کی زندگی میں اللہ کے احکامات کی قدر تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر تھی۔ یہ چیزیں آج دوستو بزرگوں ہماری زندگیوں سے اوجھل ہو گئی۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کی جماعت آئی، اس نے ہر ایک کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس بچے کے قریب سے گزرا، بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ یہ جھوٹ بول سکتا تھا، یہ اپنے مال کو بچا سکتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کو سکھلایا ہے، گھر کی تعلیم کی برکت سے ایک ماحول بنایا ہے، اور ماں نے یوں کہا ہے بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ میرے نبی کی حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ لوگ کہیں گے جھوٹ بولیں گے تو زیادہ کمائیں گے، سچ بولیں گے تو مارے جائیں گے، یہ دنیا کے انسانوں کا نعرہ ہے۔ میرے نبی کی بات تو یہ ہے کہ سچ بولنے والا نجات پائے گا اور جھوٹ بولنے والا ہلاکت کے گھڑے میں اترے گا۔ بیٹے نے ڈاکو کی جماعت کے ایک آدمی کو کہہ دیا میری ماں نے آستین میں 40 دینار 40 اشرفی سی کے رکھی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا، دیکھو یہ بچہ کیا کہتا ہے، بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 روپے ہیں، جیب میں نہیں ہے، آستین میں سی کے رکھے ہیں، لیکن سچائی کا سبق اس کو گھر کی تعلیم سے ملا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ یہ پکی تکی بات ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی زبانیں غلط بول سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سردار نے کہا جب اتنا چھوٹا سا بچہ ہو کر تو سچائی کا سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ہم اتنے بڑے ہو کر ایسی ڈاکہ زنی کرے۔ اسی وقت کے اندر توبہ کر کے اعلان کر دیا آج کے بعد اپنا یہ ڈاکہ زنی کا کاروبار بند۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سردار نے اتنی بڑی توبہ اور اتنے بڑے مال و اسباب کو چھوڑ دیا تو ان کی پوری جماعت نے بھی طے کر لیا ہم بھی سردار آپ کے ساتھ ہیں۔ الدین والا ملک، ہر آدمی الناس والا دین ملکہم، آدمی اپنے بڑوں کے تابع چلتا ہے، تو پھر سب نے چھوڑ دیا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اس بچے کی سچائی کی برکت تھی، اس بچے کی گھر کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ سب کے سب جو ڈاکوؤں کی جماعت تھی جنہوں نے توبہ کی، دین پر زندگی گزاری، اور جب دنیا سے گئے تو بہت بڑے اللہ کے ولی بن کر گئے۔ اللہ پاک نے ایک محنت دی ہے، اللہ پاک نے زندگیوں میں تو یہ معاملات اور معاشرت کی ہماری زندگی، تو لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ جو پہلا آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا، یہ معاشرت والا دین ہے۔ اور دوسرا جو نوجوان بہن اپنی چچاجاد بہن کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے والا تھا، اس نے اتق اللہ پر اپنے آپ کو روک دیا، یہ اخلاقیات والا دین ہے۔ اور تیسرا آدمی جس نے مزدوری کو امانت داری سے سنبھال کر کے یہ تمام چیزیں اس کو سپرد کر دی، یہ معاملات والا دین ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا۔ کیا مطلب؟ ایمانیات کی لائن ہماری صحیح ہو، عبادات کی لائن ہماری صحیح ہو، معاملات اور معاشرت کی لائن ہماری صحیح ہو، اور اخلاقیات کی لائن ہماری صحیح ہو۔ پیدائش سے موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی کا ہر عمل میرا اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ہم کہیں یتیم بنا کر نہیں چھوڑے گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے کامل دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کیسا دین کامل اور مکمل ہے، کسی ایک جگہ انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ آئے گا کیسے؟ دوستو بزرگوں، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان کی طاقت شرط ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا۔
اور کتنی زبردست اللہ کے احکامات کے عمل کرنے کی استعداد تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ایسی اتری جس پر میں نے عمل کیا اب قیامت تک کوئی عمل نہیں کر سکے گا. بھائی کون سا عمل, کوئی کیا بات تھی؟ کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے آیت اتری جب بھی تم اللہ کے نبی سے بات کرنا چاہو تو صدقہ دے دو. جیسے آیت اتری میں نے فوراً صدقہ دیا, اللہ کے نبی سے بات کی, اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. ابھی ایسا حکم نہیں تھا, وہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا. ارے بھائی وہ کون سی استعداد تھی کہ اللہ کا ہر حکم اپنی زندگی پر اترا ہوا ہے. بولے وہ ایمان کی طاقت تھی جو ان کو چلایا کرتی تھی. اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں, یہ جو 6 نمبر ہے یہ 6 نمبر مذاکرے کے لیے نہیں ہے, یہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف سیکھ کر کے بھول جانے کے لیے نہیں ہے, یہ تو یہ اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کہ میری زبانوں کے بول بدل جاوے, میری سوچ بدل جاوے. ہاں, اور صرف نگاہ ایک اکیلے اللہ ہی پر رہے. ارے بولو نگاہ کس پر رہے گی؟ اللہ پر رہے گی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو فرشتے کی طاقت تو سب سے بڑی, انسان کی طاقت, حکومت کی طاقت, یونوں کی طاقت, فرشتے تو بڑی طاقتوں والے, آخری درجہ ہے. اللہ کے بعد ان کی طاقتیں تھی. امتحان کے طور پر فرشتے آ کر کہنے لگے اے ابراہیم تم کہو تو پانی کو برسا دے, اے ابراہیم تم کہو تو ہوا کو چلا دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بولو کس پر ہے؟ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں اور واقعات ہم سنتے رہتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں کہ چلو ہم بھی واقعات کو بیان کریں گے. جب بھی موقع آئے گا ہماری نگاہ بھی بولو کس پر رہے گی؟ اللہ پر رہے گی. ایک ڈاکٹر صاحب نے, ایک پیشنٹ چھوٹا سا بچہ تھا, ماں باپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے؟ بولے اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے. بولے اس کو لے کے چلے جاؤ. تو سب لے کر آ گئے, اب انتظار میں ہے. باپ نے کہا اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو میں کفن لے کر آؤں گا, بیٹے تو قبر کھودا دینا. لیکن ماں کا یقین نماز پر تھا, اللہ پر تھا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ. یہ انتظار میں ہے کہ یہ اگر انتقال ہو جاوے, چونکہ ڈاکٹر نے کہا اور ڈاکٹر کی بات کا یقین ہے, اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین اس لیے نہیں ہے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی, لیکن ماں کا یقین اللہ پر ہے. ماں نے نماز پڑھنی شروع کر دی, ماں نے اللہ سے کہنا شروع کر دیا اللہ پاک تو نے کہا ہے جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر اللہ سے کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ دعا ہے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھلائی تھی, اور یوں کہا کہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو, کسی انسان کے متعلق ہو یا کسی, اس پر اگر تم اس دعا کو نماز پڑھ کر دعا مانگو گے اللہ پاک تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا. ماں کو یقین ہے, اس نے اللہ سے کہنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ بچے نے آنکھ کھولی, ماں نے 1-2 قطرے پانی کے ڈالے, بچہ اور تھوڑا بیدار ہو گیا. پھر ماں نے اس کو بٹھایا, ماں نے اس کو چلایا. تھوڑے 2-3 دن ہو گئے کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے بچے کو زندگی عطا فرمائی. زندگی موت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے, زندگی موت دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ خالص ایک اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی, ہاں اپنی پوری زندگیاں لگا دی. بھائی کیا ہوا؟ بولے نفع کی شکل میں اللہ نقصان پیدا کر دے اور نقصان کی شکل میں اللہ نفع پیدا کر دے. زندگی کی شکل میں اللہ موت دے دے اور موت کی شکل میں اللہ پاک زندگی دے دے. کن فیکن کا مالک ہے, فعال لما یرید ہے, اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ دنیا میں جو چاہے گا وہ ہوگا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے لوگوں تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. تمہاری چاہت کچھ اور ہے, اللہ کی چاہت کچھ اور ہے. ساری دنیا مل کر اگر کسی بات کو چاہ لے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی چاہتیں بیکار ہے.
کن فیکن کا مالک ہے، اس کے اشارے پر آسمان کھڑا ہو گیا، زمین بہترین شکل میں پیدا ہو گئی، اس نے کیسی کیسی چیزوں کو بنایا ہے۔ الم تر کیف فعل، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انسانوں کو بتلایا، تم دیکھتے نہیں آسمان کتنا اونچا، بغیر کسی ستون کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، بار بار اپنی آنکھوں کو پلٹاتے رہو اور بار بار دیکھتے چلے جاؤ، کوئی ایک ذرہ برابر بھی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کروائی، ایک محنت کا نظام اللہ پاک نے دیا۔ یہ 6 نمبر ہماری زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اتنا اللہ سے ہونے کا بولے، اتنا اللہ سے ہونے کو کہیں گے کہ ہمارا اندر یقین بنتا چلا جاوے، ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک اکیلے اللہ ہی ہو جاوے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت میں حضرت مریم ہے، ایک کمرے میں بند ہے اور بے موسم کے پھل آئے اور پوچھنے لگے انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ یہ نہیں کہا ایکسپورٹ ہو کر آئے، امپورٹ ہو کر آئے، فلاں نے ہدیے میں بھیجے، کوئی دنیا کا تذکرہ نہیں، بلکہ فوراً کہہ دیا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے خزانے سے آئے ہیں۔ بے موسم کے پھل بھی اللہ کھلاتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا جو اللہ بے موسم کے پھل کھلائے گا وہ اللہ بے موسم کی اولاد بھی، بولو ارے بولو، ساری دنیا کہے گی کہ اولاد کے آنے کی موسم کیا ہے؟ جوانی۔ کیا ہے بولو؟ ارے بولو بوڑھاپے میں۔ اگر کوئی بوڑھا شادی کر لیتا ہے تو اخبار کے پہلے پانے پر آ جاتا ہے کہ 70 سال کے بوڑھے نے شادی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم ختم ہو گئی۔ جوانی ایک موسم ہے، ساری دنیا کہے گی کہ جوان ہوں گے تو بچے ہوں گے، لیکن زکریا علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی قدرت کو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ پاک کہتے ہیں اے لوگو تم اپنی زندگی کو دیکھتے بھالتے نہیں، ادھر ادھر کہاں بھٹکتے ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، داڑھی کے بال کتنے بڑے، سر کے بال کتنے بڑے، اور آنکھوں کے بھوؤں کے بال، ایک ہی جسم میں 3 قسم کے بال ہیں۔ ارے بولو، اگر یہ بڑھتے رہتے تو، بھوؤں کے بال بڑھتے رہتے تو، جیسے عورتیں پردہ اٹھا کر دیکھتی ہے، میرے کو بھی آپ کو بھی کیا کرنا پڑتا؟ بولو، جتنے سر کے بال بڑھے اتنے ہی آنکھوں کے اوپر کے پلکوں کے بال بڑھ جاتے۔ ارے بولو ہوتا کہ نہیں؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ پاک کہتے ہیں کیا تم کو ہم نے دونوں آنکھیں نہیں دی؟ کبھی کبھی اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے، ہم تو بھول جاتے۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور دونوں ہونٹ۔ زبان بھی آدمی نعمت سمجھتا ہے، آنکھوں کو بھی نعمت سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہزاروں کو نابینا پیدا کر کے اللہ پاک نے آنکھیں والوں کو کہا قدردانی کر لو، ورنہ ہم ایسے بھی تم کو پیدا کر سکتے تھے۔ لیکن دونوں ہونٹ کو کبھی آدمی نعمت سمجھتا ہے؟ ارے بولو ایمانداری سے، کبھی اس کا آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، پیر نعمت ہے، کڈنی نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے، لیکن دونوں ہونٹ کو آدمی بھول جاتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں ہونٹ نہیں ہوتے، بولو آپ کا گلاس دودھ کا آدھا پیٹ میں جاتا اور آدھا، ارے بولو اگر دونوں ہونٹ نہیں ہوتے تو آپ کا آدھا کھانا پیٹ میں جاتا اور آدھا، اس سے آگے بتاؤں، آدھی رات آپ کو جگنا پڑتا، آدھی رات آپ کو بیوی کو جگنا پڑتا، اس لیے کہ تو منہ کا دروازہ ہے، آٹومیٹک لاک ہے کہ نہیں؟ آپ نے کھولا تو کھلا اور ارادہ کیا تو بند۔ اگر یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو منہ کھلا رہتا، تو آدھی رات بیوی کو کہتے تم سو جا میں تیری حفاظت کروں، کوئی جانور کوئی مچھر منہ میں نہیں چلا جاوے، اور آدھی رات کے بعد بیوی کو آپ کہتے چلو تیری ڈیوٹی ہے، تو مرد سوتا شوہر اور بیوی کیا کرتی؟ بولو سیکیورٹی، حراست کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہونٹ تو نہیں ہے، تو منہ میں کوئی جانور کوئی ایسی چیز گھس جاتی تو یہ ٹینشن میں آ جاتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے کھول دیے، یہ نیکی والا یہ برائی والا،
یہ جنت والا، یہ جہنم والا. تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اللہ بے موسم کے پھل کھلا سکتے ہیں تو بے موسم کی اولاد بھی بولو، ارے بولو نہیں یار، اس کے لیے شرط ہے جوان بوڑھا. ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے بھائی، کوئی جوان ہوئے تو جو نہیں یار 40 سال 50 سال میں نہیں چالے. ارے بولو، نظام ہے کہ. تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ میرے کمرے میں مریم کے درمیان کے اندر بے موسم کے مثلا آم کا ابھی سیزن نہیں ہے اور آم موجود ہے، تو پھر کیا کہا؟ اجنادا ربہ نداء خفیہ، چپ کے اللہ سے کہنے لگے، اللہ سے بات کرنے لگے. ایک جگہ میں نے پڑھا، کیا لکھا؟ اللہ پاک سے چپ کے بات کرنے لگے. ارے کتنا اچھا جملہ ہے. میں اور آپ بھی انشاءاللہ نیت کرو کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو چپ کے کس سے کہیں گے؟ کبھی بیوی سے بات کرتے ہیں، کبھی کوئی گھر کے آدمی سے بات کرتے ہیں، دکان کے نوکر سے چپکے سے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے چپ کے بات کرنا ہم نے نہیں سیکھا. اللہ کے راستے میں جب جائیں گے تو اللہ سے بات کرنا بھی سیکھیں گے. اے اللہ یہ بھی کر دے، اے اللہ یہ بھی کر دے، اے اللہ یہ بھی کر دے. جب آپ اللہ سے بات کرو گے نا تو اللہ مہر لگاتا چلا جائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ سے مانگ. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر تم مدد کا محتاج ہے تو کس سے مدد مانگیں گے؟ ایک اکیلے اللہ سے مانگ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد، ارے بولو، مانگیں گے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ ہم تیری سے مانگیں گے اور تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے. جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے ہم اللہ سے کہنا شروع کر دے وے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی اور شام کا وقت ہے اور روزے کی حالت ہے اور ساتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ سے کہنے لگی، اے اللہ میں بھوکی پیاسی، افطاری کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا. دنیا میں تو زمین سے کنویں سے پانی نکالتے ہیں نا، اور آسمان کتنا 500 سال کی مسافت سے، بولو وہاں سے ڈول اتارنے والا کون ہے؟ اللہ نے پانی پلایا. ام ایمن کہتی ہے اس کے بعد اس پانی کی برکت سے اللہ کے ساتھ تعلق تھا. کس کے ساتھ تعلق تھا؟ بولو، من کان للہ کان اللہ لہ. جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں. لیکن اللہ کے بننے کے لیے محنت شرط ہے. ہماری تمہاری اور ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے اور دین زندگیوں میں آئے گا محنت کے بعد. ارے بولو یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہماری تمہاری اور ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے، لیکن دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے محنت کرنی پڑے. یہ محنت ہے. یہ جو بھی میں اور آپ اس وقت میں ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے، یہ محنت کریں گے. رمضان اللہ کے راستے میں، افطاری اللہ کے راستے میں، گھر کے جذبات اللہ کے راستے میں، اور لوگوں کی کڑوی کثیری سنیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے. کبھی مچھر، کبھی پنکھا، کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم، یہ تمام برداشت کرتے رہیں گے. اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کریں گے. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستوں میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے. نیت کرو پورا مجمع انشاءاللہ یہیں سے اللہ کے راستے میں جائیں گے. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. آخرت تو کیسی بنے گی، جنت کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے. ورنہ پیارے نبی نے فرمایا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایسی نعمت اللہ پاک نے اللہ کے بندوں کے لیے جنت میں تیار کر کے رکھی ہے جو کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں، جو کسی کانوں نے سنی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں آیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ پاک نے کہا جو تمہارے اندر کے جذبات ہوں گے وہ تمام جذبات کو اللہ پورے کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں آدمی اپنے جذبات کی قربانی دے دے. جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی.
حضرت صالبہ نے طلاق دے دی، خولہ کو طلاق دے دی، خولہ بنت صالبہ، اوس ابن صامت نے ان کو طلاق دے دی. اور اس وقت کی طلاق یہ تھی کہ بھئی تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اگر اتنا کہہ دیا تو جیسے ماں حرام ہے ایسے بیوی بھی حرام ہو جاتی. زمانے جاہلیت کی طلاق یہ تھی. تو شوہر نے کہہ دیا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اب طلاق واقع ہو گئی. ابھی شریعت کا کوئی حکم واضح طور پر نہیں آیا. یہ تو جلدی سے گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کنگھی کرتی تھی اور یہ عورت آئی اور اس نے اپنی پوری کارگزاری سنائی. اب چونکہ ابھی کوئی واضح حکم نہیں آیا اور یہ چلتا آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بھئی وہ تو اس کے اوپر حرام ہو گئی. اے اللہ کے نبی کوئی راستہ بتلا دو. آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ابھی واضح حکم نہیں آ رہا ہے. پھر اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میں بوڑھی ہو گئی، اب میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ آپ نظر ثانی کرو. آپ خاموش ہو گئے، آپ نے اعراض کیا. لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہے. من کان للہ کان اللہ لہو. جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک بھی اس کے بن جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا. ہم کیا کہتے ہیں، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے پھر میں کود جاؤں؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ کو آگ سمجھ کر کودے، پھر آگ کیسی ہو گئی؟ اے اللہ پہلے تو بچے دے اس کے بعد میں شادی کروں. ارے بولو ہوگا دنیا میں؟ ہوگا. اے اللہ پہلے تو فصل پیدا کر اس کے بعد میں گیہوں ڈالوں، زمین میں بیج ڈالوں. ہوگا؟ اے سیٹ صاحب پہلے تم تنخواہ دو اس کے بعد میں نوکری کروں گا. ہوگا دنیا میں؟ لیکن ہماری سوچ ایسی. آگ کو آگ سمجھ کر داخل ہوئے اللہ کے حکم پر، تو پھر اللہ نے آگ کو کیا کیا بولو؟ فرشتہ آ کر کہنے لگے اے ابراہیم تم کہو تو ہوا کو چلا دے، پانی کو برسا دے. بولے اللہ کا حکم ہے تو کر گزرو، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو فلا حاجت لی، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. یقین کس پر ہے بولو؟ نگاہ کس پر ہے؟ ایک اکیلے اللہ پر ہے. اور اللہ کافی ہے. اللہ کو کوئی کی مدد کی ضرورت نہیں کہ چلو میرے ساتھ کوئی پارٹنر، کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلا کافی ہے. وہ جو آیا تھا نا یمن کا بادشاہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو بولو اس کا لشکر اور ہاتھی اور اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو تو اللہ ہی جانتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو پرندے نے اوپر سے ڈالی تو وہ ہاتھی اور اس کے اوپر بیٹھنے والا پہلوان اور چیرتے چیرتے ایسا بھوسا ہو گئی. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ وہ تو طاقت اللہ کی ہے. اس اللہ کو ساتھ میں رکھنے کے لیے ایمان کی طاقت ضروری ہے. 50 مرتبہ دین میں بولنا پڑے گا. ہمارے بھائی عبد الوہاب صاحب ایک بیان کے اندر 200-250 مرتبہ یہ کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. بولنا پڑے گا، سننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اللہ کی قدرتوں کو. تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کوئی نظر ثانی نہیں. اچھا تم نہیں سنتے تو میں اللہ کو سناتی ہوں. ارے بولو، ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری بیوی نہیں مانتی تو ہم اللہ کے کہ اللہ بیوی کو فرما بردار بنا دے. سیٹ کوئی بات کو نہیں مانتا تو ہم سیٹ کو بولے نہ کہوے، لیکن اندر یہ کہوے میں میرے اللہ کو کہوں گا. اللہ کے ساتھ تعلق تھا تو کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی آپ میری بات کو نہیں سنتے تو میں میرے اللہ کو سناؤں گی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ سے کہنے لگی اور اللہ پاک تو پورا مناظرہ سن ہی رہے ہیں. اللہ پاک نے واضح حکم دے دیا اگر کسی نے اس طریقے سے کہہ دیا ہے تو مسکین آزاد کر دو، کھانا کھلا دو. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. ان کی فیور میں اللہ نے بات سن لی. اور واللہ سمیع علیم، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. ہمارے اندرون کے مسائل کو جاننے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے.
ایسے حالت میں بھی جب تشکیل ہوگی اور ہم نکلیں گے تو کیا اللہ ہمارے اندرون کے حالات کو صحیح نہیں کرے گا؟ جو اللہ جانتا ہے. ایک آدمی کسی بندے کے کام کے لیے بمبئی گیا، اب اس کا آنے جانے کا خرچہ، اس کے گھر کی دیکھ بھال، بولو کون کرے گا؟ اس کے ذمے ہے جس نے بھیجا ہے. تو جس اللہ کے راستے میں اور آپ جائیں گے، بولو ہمارے مسائل کو حل کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم دنیا میں جیسے نبیوں کی مدد کرتے، ایسے ایمان والے کی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن مدد کریں گے. تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ اتر گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے روکا تو ان کے ساتھ چلنے والوں کو بہت بوجھ پڑا. عورت نے یوں کہا، خولہ نے، اے عمر تو پہلے عمر ہی تھا، تیرا نام عمر ہی تھا، پھر تو عمر بنا، پھر تو امیر المومنین بنا، اور بھی بہت سے تذکرے کیے. جب وہ عورت چلی گئی تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک عورت کی وجہ سے آپ یہاں کھڑے رہے. بولے تم نہیں جانتے، اس عورت کی اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سنی ہے، تو کیا عمر دنیا میں نہیں سنے گا اس کی بات کو؟ ایسی استعداد اللہ پاک نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بنائی تھی. تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے جو اللہ بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے، وہ اللہ بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا، چپ کے اللہ سے کہنے لگے اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تجھ سے نا امید نہیں. ارے بولو، نا امید مسلمان نہیں ہوتا، کیسے بھی حالات آ جائے. یہ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. یہ تمام سوغاتیں دوستو بزرگوں اللہ کے راستے میں جا کر ملتی ہے. جب آدمی اللہ سے ہونے کو بولتا ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے اور اپنے مزاج کے خلاف کے احوال کو جھیلتا ہے، پھر اللہ اس کی تربیت کرتے، اللہ اس کی دل کی گندگی کو دور کر دیتے اور اس کا دل ایسا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. فرشتے یوں کہتے ہیں 40 سال سے اس کا صحیفہ لے کر جاتے ہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. مولانا اسد اللہ رحمت اللہ علیہ مظاہر علوم کے محتمیم صاحب تھے. ایک مرتبہ ان کو ایک بزرگ، ایک ان کا شاگرد تھے، بعد میں چل کے بہت بڑے بزرگ بن گئے. بولے ایک مرتبہ میں وضو کرا رہا تھا اور مولانا اسد اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں زندگی کے 40 سال ہو گئے، کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. ایسے پاکیزہ نفوذ بننے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع اللہ نے دیا ہے. زندگی تو گزر جائے گی، 40 50 60 ہو گئی. ایک مرتبہ میں نے بات کی مابین 60 و 70، اس امت کی عمریں اللہ نے 60 اور 70 کے درمیان میں رکھی ہے. تو بازو میں ایک آدمی کہنے لگا مولانا یہ تو اس کے لیے جو آج پیدا ہوا، لیکن جس کی عمر 30 سال کی ہو گئی اس کے لیے 60 70 تھوڑی ہے. جس کی عمر 50 سال کی ہو گئی اس کے لیے 60 70 نہیں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں بڑا مبارک راستہ، لاکھوں کروڑوں ابجوں خربوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. ہاں ابھی دسمبر کے سفر میں ایک علاقے میں ہم گئے اور ایک ہلکے والے کھڑے ہو کر کہنے لگے ہمارے یہاں 6 مسجد ہے اور اللہ کا کرم ہے ہماری 6 کے 6 مسجدوں میں 100% نماز زندہ ہے. ابھی تو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سال پہلے سب کو، پورے ملک کو جمع کیا. مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے کارگزاری کے درمیان میں یہ کہا بھائی کمیت کی کارگزاری تو بہت ہو گئی، کیفیت کی کارگزاری سناؤ. کمیت کا معنی 4 مہینے کی اتنی جماعتیں، چلے کی اتنی، مستورات کی اتنی، گھر کی تعلیم اتنی، کیفیت کی سناؤ. پھر مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے پورے مجمع کے سامنے یوں کہا ارے بھائی کوئی ایسا صوبہ بتلا دو جس میں پورا دین نہیں، عبادات، ایمانیات، معاملات، معاشرت، اخلاق کی بات نہیں، اور عبادت میں بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بات نہیں، صرف نماز کے متعلق پوچھا بھائی کوئی صوبہ ایسا بتلا دو جس میں 100% نماز زندہ ہو گئی.
پوری عبادت کی بات نہیں پوچھی، صرف نماز کا پوچھا. پورا ہندوستان جمع ہے، سب خاموش ہے. اچھا بھائی کوئی بڑا شہر بتلا دو جس میں 100% نماز زندہ ہو گئی. حیدرآباد، بمبئی، احمد آباد، بنگلور، یہ بڑے بڑے شہر ہیں، پورا مجمع خاموش ہے. اچھا بھائی کوئی بڑی بستی بتلا دو جس میں 4-5 ہزار آدمی رہتے ہو اور 100% نماز زندہ ہو گئی. ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پھر کہنے لگے اچھا بھائی آپ اپنے طور پر کوئی ایسا دیہات، کوئی ایسا خاندان ہی بتلا دو کہ جس میں 100% نماز زندہ ہو گئے. تو کرناٹک کے کوئی ایک ساتھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے گاؤں میں 50 گھر ہے، 100 بالغ مرد ہے، الحمدللہ 98 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 2 آدمی نماز نہیں پڑھتے. میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 98% نماز زندہ ہے. لیکن صرف نماز کا مسئلہ ہے. روزہ، زکات، حج، عبادات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ہے. اس مبارک محنت کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کے کندھے پر بسترے اٹھا کر شہر در شہر، گاؤں در گاؤں اور قریہ در قریہ. میں یہ چاہتا ہوں جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. ابھی تو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پھر مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو ہاتھی کی چال مت چلو. ہاتھی تھوڑا چلے گا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور ہنسے گا، خوش ہو جائے گا. آپ دیکھنا ہاتھی کو، دیکھا ہے کسی نے ہاتھی کو؟ تھوڑا چلے گا، پھر یوں دیکھے گا، پھر بہت خوش ہو جائے گا کہ میں بہت چلا. اور گھوڑا 200 کلومیٹر چل کر آیا، لیکن اس کی نگاہ آگے ہوگی کہ 500 کلومیٹر باقی ہے. پیچھے نہیں دیکھے گا، بلکہ کہاں دیکھے گا؟ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاتھی کی چال مت چلنا بلکہ گھوڑے کی چال چلنا. 2-5 جماعتیں نکل گئے تو بہت خوش مت ہو جانا، بلکہ 100% نماز، 100% زکات، 100% حج اور 100% دین، ایمانیات، معاملات، معاشرت. یہ بہت بڑا کام ابھی باقی ہے. اگر یہ مجمع کسی بات کو طے کر لے وے، اے اللہ بہت زندگی گزری دعوت کی محنت کی بات سنتے سنتے، اور ہماری زندگی میں اے اللہ اتنے سال ہو گئے. آج تو میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور میں نیت کرتا ہوں اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. ہمارا مقصد تو یہ، ہم دنیا کے لیے آئے ہی نہیں، یہ ہمارا دھوکہ ہے. دنیا تو مقدر کی ملے گی، اور میں تو کہاں کرتا ہوں. ہمارے سورت کے اندر 20% لوگ کماتے اور 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے. کتنے کماتے ہیں؟ ارے بولو ہمارے سورت میں 20% لوگ اور 80%. آپ کے یہاں ایسا ہے؟ جو محنت کرے گا وہ کمائے گا. اللہ کا کمر ہے. ہماری سورت کی سرزمین کو اللہ نے ایسا بنایا کہ 20% لوگ کماتے ہیں اور 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. ایک جگہ میں نے بات کی تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا مولانا میں بھی سورت آنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی بیٹھے بیٹھے کھاؤں. ایک نے کہا کیسے تمہارے یہاں 20% کماتے اور 80% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں؟ میں کہا سن لو، ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، اس کی شادی ہوئی. ایک کے کتنے ہو گئے؟ ارے بولو 2. 3 بچے ہوئے. کتنے ہو گئے؟ بولے شوہر کماتا تھا اور ایک بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. تمہارے یہاں کھاتے؟ ابھی تو نہ کہتے تھے. 20% کماتے ہیں اور 80%. تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا میرے 8 بیٹے ہیں، میں اکیلا کماتا ہوں. 8 بیٹے اور ایک بیوی، 9 بیٹھے بیٹھے کھاتی ہے، اور میں اکیلا کماتا ہوں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 10% کماتے ہیں اور 90% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. تو پھر میں نے بھی کہا، میرے یہاں ایک آدمی پہلے کام کرتا تھا، ابھی انتقال ہو گیا. 18 بچے تھے اس کے. کتنے
اور ایک شوہر اور ایک بیوی، وہ اکیلا محنت کرتا تھا، اور 18 اور ایک بیوی 19 آدمی بیٹھے بیٹھے کھاتے تھے. تو پھر میں نے بھی کہا کہ بھئی اس کا معنی یہ ہے کہ 5% کما کر اور 95% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا ادھر ادھر مت جھانکو، تم اپنی زندگی کو دیکھو گے تو بولو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. اور میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ بیٹا 2 بجے مدرسے جائے گا اور باپ 3 بجے دکان سے آئے گا، ماں کس کے لیے گرم کھانا بنائے گی؟ کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے. باپ کما کر ٹھنڈا کھائے گا اور بیٹا بیٹھے بیٹھے گرم کھا کر اسکول مدرسے میں جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی روزی کا مالک بولو کون ہے؟ تو میں اور آپ چلا 4 مہینے لگائیں گے تو کیا اللہ پاک ہماری روزی کو بند کر دیں گے؟ ارے بولو. لوگ یوں کہتے ہیں کہ دکانوں کو تالا لگے گا، مقدر کو تالا نہیں لگے گا. اگر پہلے ایڈوانس دے دے گا یا تمہاری جمع ہو جائے گی. ارے ایک آدمی دنیا میں جاتا ہے کسی کے کام کے لیے تو جب اس کی ہر ایک کا پگار ہو گیا 1 تاریخ کو، لیکن وہ آدمی 5 تاریخ کو آئے گا تو اس کا پگار ختم. کیا کرے گا وہ سیٹ؟ مینیجر کیا کرے گا؟ وہ بنڈل باندھ کر رکھ دے گا. کیوں؟ میرے کام کے لیے، میرا کینواسنگ کرنے کے لیے گئے. تو جو آدمی اللہ کا کام کرے گا کیا اس کی روزی اللہ ختم کر دے گا؟ ارے بولو. تو نیت کرو انشاءاللہ یہ اجتماع سے ہم سب وقت لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. پورا ہاتھ اٹھاؤ. پورا ہاتھ اٹھاؤ. ابھی بھی لوگوں نے نہیں اٹھایا. پورا اٹھاؤ. اچھا جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. اللہ تمہاری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. نئی نیت کرنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کی قیامت تک کی نسلوں میں حافظ عالم دین کے دائیوں کو پیدا فرماوے. اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ اس کی آخرت بھی اچھی بناوے. اور جو بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دو کہ میں انشاءاللہ یہاں سے اللہ توفیق دے تو 4 مہینے، ورنہ کم سے کم میں چلہ یہیں سے نقد جاؤں گا. آئے تھے اجتماع میں اور نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. اور جس کے دل میں بات آ رہی ہے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. کبھی کبھی کا کھڑے ہو جانا اللہ پاک کے دہانے کو کھلانے کا ذریعہ بنے گا. کون مرد مجاہد ہے جو کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ یہاں سے وقت لگاؤں گا؟ جس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ کھڑے ہو جاؤ. جانے کی فضا بھی مت بناؤ. میں نے بیان اس کے لیے جلدی ختم کر دیا تاکہ ہماری تشکیل قابو میں آ جاوے. اور اچھا بھائی تشکیلی کمرہ کہاں ہے؟